का 22वां दिन है और अब तक 66 लाख ख़ानदानों को इमदाद दी जा चुकी है। 12,000 रुपये फ़ी ख़ानदान, 81 अरब रुपए अभी तक तकसीम हो चुके हैं। ये रकम सूबों में कितनी जा रही है, ज़िलों में कितनी जा रही है, तहसीलों में कितनी जा रही है, हर सूबे में, ज़िले में, तहसील में कितने हकदार हैं, इन तमाम चीज़ों की तफसीलात हमने एक पोर्टल पे शाया की हुई है जो कि pass.gov.pk पे जाके आप उसकी तमाम तफसीलात देख सकते हैं। अपना सूबा या अपना ज़िला सिलेक्ट करके तहसील सिलेक्ट कर सकते हैं और उसमें तमाम नंबर्स आप देख सकते हैं कि कितने हकदार हैं, उनको कितनी रकम की उनके अकाउंट्स में कितने पैसे जमा कर दिए गए हैं, कितने लोगों ने पैसे निकाल दिए हैं, कितने पैसे अभी तक अकाउंट्स में मौजूद हैं। शफाफियत के पेश नज़र ये तमाम तफसीलात जो हैं हमने तकरीबन 10 दिन पहले शाया कर दी थी। मैं ये भी आज बताना चाहती हूँ कि दोबारा दोहराना चाहती हूँ कि हमारी 3 किस्म की कैटेगरीज़ हैं। जो पहली कैटेगरी थी उसमें रकम की तरसील जो है वो तकरीबन पूरी हो गई है। जो दूसरी कैटेगरी है उसमें अभी रकम की जो तकसीम है अभी जारी है और इस दूसरी कैटेगरी में तमाम वो लोग हैं जो कि 8171 की SMS स्कीम के नतीजे में डेटा की जांच पड़ताल के नतीजे में हकदार ठहराए गए हैं। फ़िलहाल पूरे मुल्क में गिलगित से लेकर कराची तक 10,000 कैंपों में, सेंटर्स में, बैंक ATMs पे इन लोगों को रकम की तरसील इस वक्त जारी है। ये एक बहुत बड़ा ऑपरेशन है, इसमें हमें दुश्वारियां भी सामने आ रही हैं। रोज़ाना 5 बजे हम मीटिंग करते हैं अपने बैंकिंग पार्टनर्स के साथ, अपने फील्ड ऑफिसर्स के साथ, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स के साथ, ताकि हम इस चीज़ का जायज़ा ले सकें कि कहाँ लिक्विडिटी का मसला आया है, यानी कि पैसे की तरसील का मसला कहाँ आया है, कहाँ हमें कनेक्टिविटी का मसला आया है, क्योंकि ये तमाम चीज़ इंटरनेट के ज़रिए पूरा ऑटोमेटिक सिस्टम से होती है, डिजिटल सिस्टम से होती है। अंगूठे लगा के अब पैसे लिए जाते हैं तो उसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी का बहुत बड़ा अमल दखल है। रोज़ाना की बुनियाद पे हम जायज़ा लेते हैं कि कहाँ मसाइल आ रहे हैं, उनको ठीक करने के लिए क्या हमने करना है। जो लॉजिस्टिक मसाइल आ रहे हैं उनका भी रोज़ाना हम जायज़ा लेते हैं और जो बदउनवान अनासिर हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई के लिए पूरा जो हुकूमती निज़ाम है वो बहुत ही मुतहर्रिक है। रोज़ाना की बुनियाद पे FIRs भी होती हैं, लोगों को जेलों में भी डाला जाता है जो भी इन मासूम लोगों की पैसों में कटौती करते हैं। पाकिस्तान की टेलीविज़न की तवस्सुत से मैं लोगों को ये भी 2 ज़रूरी ऐलानात आप तक पहुँचाना चाहूँगी, क्योंकि 2 चीज़ों की लिहाज से लोगों के बहुत सवाल होते हैं। पहले तो ये कि ये कब ख़त्म होगा, और जिन लोगों को वो मैसेज आया हुआ है कि आपकी जांच पड़ताल हो रही है उनको हतमी SMS मैसेज कब मिलेगा। तो मैं आप सबको ये यकीन दिलाना चाहती हूँ कि अगले 10 दिन में आपको हतमी मैसेज ज़रूर मौसूल होगा, नंबर 1। नंबर 2, कुछ लोगों को ये शिकायत है कि जब वो जाते हैं सेंटर अपने पैसे निकालने तो उनके अंगूठे काम नहीं करते। ये तमाम नए हकदार लोग हैं और इनमें से कुछ ऐसे हैं जिनकी नादरा के दफातर में उनके अंगूठों के निशान की जो वेरिफिकेशन है तो वो दोबारा से होनी है। तो मैं आप सबको यकीन दिलाना चाहती हूँ कि हुकूमत बहुत मुतहर्रिक है। नादरा के दफातर कल से बतदरीज खुलते जा रहे हैं और जिन लोगों को भी ये शिकायत आएगी उनको नादरा के दफातर में उनकी अंगूठों की वेरिफिकेशन के बाद रकम की तरसील में आसानी आएगी। इसी से एक और मुंसलिक बात, जो नादरा के दफातर से मुंसलिक बात है, वो ये है कि कुछ ऐसे हकदार ख़ानदानों में जिनमें सरबराह की वफ़ात हो चुकी है और सरबराह की वफ़ात का इंदराज नादरा के डेटाबेस में नहीं हुआ, उनको रकम की हसूली में मुश्किलात हैं। हमें मालूम है कि उनको मुश्किलात हैं, मगर उनको भी नादरा के दफातर में जाके और डेथ रजिस्टर करवानी पड़ेगी ताकि उनके ख़ानदानों में जो दूसरे हकदार लोग हैं उनके CNIC पे रकम की तरसील का मैसेज उनको मौसूल हो सके और हम उसकी ऑथराइजेशन अपने बैंकों को जारी कर सकें। आखिरी बात मैं ये करना चाहूँगी कि जब तक आपको हमारी तरफ से
تاریخ والا حتمی میسج نہ آئے، کیونکہ ہماری طرف سے احساس کی طرف سے جن خاندانوں کی نشاندہی ہو جاتی ہے کہ وہ حقدار ہیں، ان کو ایک آخری حتمی میسج آتا ہے جس پہ یہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ اپنی رقم اس تاریخ کو جا کے کلیکٹ کر سکتے ہیں. تو اگر آپ بار بار سینٹروں میں جائیں گے تو وہاں بہت لائنیں، غیر ضروری لائنیں لگتی ہیں، اور کووڈ-19 کے تناظر میں ہم وہ لائنیں ہر صورت میں کم رکھنا چاہتے ہیں، سماجی فاصلے کو ہر صورت میں ملحوظ رکھنا چاہتے ہیں. تو میری دوبارہ آپ سے گزارش ہوگی کہ جب تک آپ کو احساس کی طرف سے 8171 سے SMS نہ آئے تب تک آپ لائنوں میں نہ لگیں، اور اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ 8171 کا میسج ہی ہماری طرف سے ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت بہت سے فیک میسیجز جو ہیں وہ بھی مارکیٹ میں سرکولیٹ کر رہے ہیں اور آپ کے ٹیلی فونز تک پہنچیں گے. تو دھوکے میں نہ آئیے، صرف 8171 کے میسج پہ ہی، تاریخ والے میسج پہ اپنے پیسے لینے جائیے. شکریہ ثانیہ. میں خاص طور پہ آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ کبھی بھی اتنا زیادہ پیسہ اتنے تھوڑے وقت میں اور اتنے ٹرانسپیرنٹ طریقے میں کبھی بھی پاکستان میں اس طرح، بلکہ شاید ہی کسی ملک میں اس طرح ڈسٹریبیوٹ کیا گیا ہو. مجھے خوشی اس لیے بھی ہے کہ ہم ایک پاکستان کو انشاءاللہ ایک فلاحی ریاست بنانا چاہتے ہیں، اور فلاحی ریاست کے لیے یہ جو ڈیٹا بیس تیار ہو رہا ہے اور یہ جو طریقہ کار ہے پیسہ دینے کا، یہ انشاءاللہ آگے ہمیں بڑی مدد کرے گا کہ ہم کیسے ایک سارے ملک کو میپ کریں، ملک کے مستحق لوگوں کو پاس ہمارا ڈیٹا ہو، اور ہمارا مسلسل کوشش ہو کہ ان لوگوں کو ہم کیسے اوپر اٹھائیں. اور یہ چائنا اگر آج ایک عظیم ملک بنا ہے تو انہوں نے بہت سوچ سمجھ کے اپنے نچلے طبقے کو اوپر اٹھایا تھا، اور تب وہ ایک عظیم ملک بنا. حماد اظہر، میں آپ چاہوں گا کہ آپ پلیز بتائیں یہ جو آپ نے اسمال اور میڈیم انڈسٹری کا پروگرام بنایا. وزیر اعظم صاحب، ہمارا جو پروگرام لانچ ہوا ہے جس کی 2 دن پہلے کابینہ نے منظوری دی ہے، اس کا نام ہے وزیر اعظم کا چھوٹا کاروبار امدادی پیکیج، اور اس پیکیج سے 35 لاکھ چھوٹے کاروبار پاکستان میں مستفید ہوئیں گے. 50 ارب روپے رقم اس کے لیے مختص کی گئی ہے، اور اس کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ چھوٹے کاروبار جن کا 5 کلو واٹ اور 70 کلو واٹ تک کا صنعتی کنیکشن ہے، 5 کلو واٹ کا کمرشل اور 70 کلو واٹ کا صنعتی کنیکشن، حکومت پاکستان جب بھی وہ اپنا کاروبار کا سلسلہ دوبارہ جاری کریں گے تو حکومت پاکستان اگلے 3 ماہ کا ان کا بجلی کا بل ادا کرے گی. ان کی پچھلی کنزمپشن ہسٹری، یعنی کہ ان کی پچھلی جو کھپت ہے بجلی کی، اس کو دیکھ کے 3 ماہ کا جو کریڈٹ ہے، 3 ماہ کی جو رقم ہے ان کے آنے والے بل میں، اگلے بل میں جو اگلا بل آپ کے پاس آ رہا ہے اس کے اندر جمع کرا دی جائے گی، اور وہ یہ رقم اگلے 6 ماہ میں کسی بھی وقت استعمال کر سکتے ہیں. اس سے ہم سمجھتے ہیں کہ 35 لاکھ چھوٹے کاروبار جو ہیں وہ مستفید ہوں گے. 5 کلو واٹ کے جو کمرشل کنیکشن ہے، 95% کمرشل کنیکشن کا وہ حصہ بنتے ہیں، وہ مستفید ہوئیں گے. 80% جو پاکستان میں صنعتی کنیکشن ہے وہ 70 کلو واٹ کے ہیں، وہ اس سے مستفید ہوئیں گے. اور یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے، اور اس کا تمام انتظام کر لیا گیا ہے، اور اگلا انشاءاللہ تعالی جو بل آپ کو مئی کے مہینے میں موصول ہوئے گا اس میں آپ کو آپ کے 3 ماہ کے بجلی کے بل کی کھپت کے لیے جو رقم ہے وہ آپ کو انشاءاللہ تعالی وہاں پہ نظر آ جائے گی. اس کے علاوہ دوسرا وزیر اعظم کا کرونا ریلیف فنڈ جو ہے اس کو ہم مرج کر رہے ہیں مزدور کا احساس پروگرام کے ساتھ، اور یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو شخص بھی 1 روپیہ دے گا، یا مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص 1 لاکھ روپیہ وزیر اعظم کے کرونا ریلیف فنڈ میں دیتا ہے تو حکومت پاکستان اس 1 لاکھ کے بدلے میں 4 لاکھ روپے جو ہے وہ اس اکاؤنٹ میں ساتھ ڈپازٹ کرائے گی. اور اس پیسے کا ہم کریں گے کیا؟ یہ رقم استعمال ہوئے گی ان لوگوں کے لیے جو بے روزگار ہوئے ہیں کورونا کی وجہ سے، جو لے آف ہو گئے ہیں، جس میں دہاڑی کے مزدور شامل ہیں، ملازمین شامل ہیں جو مختلف صنعتوں میں، کاروباروں میں، دکانوں میں کام کرتے تھے. اور ان کے لیے ایک علیحدہ پورٹل بنایا جائے گا احساس کے انڈر، اور وہاں پہ ان کی رجسٹریشن کرائی جائے گی، اور ہفتے والے روز جب وزیر اعظم یہ پیکیج اناؤنس کریں گے تو وہاں پہ یہ تفصیلات بھی دی جائیں گی. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے لاکھوں کی تعداد میں جو بے روزگار مزدور ہیں، جو بے روزگار افراد ہیں، وہ انشاءاللہ تعالی مستفید ہوئیں گے. شکریہ. جی شکریہ حماد. میرے پاکستانیوں، آخر میں دیکھیں ساری دنیا کے اندر کرونا کا امپیکٹ پڑا ہے. زیادہ تر آپ نے
امیر ملکوں کا دیکھ لیا، امریکہ کیا کر رہا ہے، کتنے انہوں نے پیسے اب تک ریلیف پیکج دیے ہیں. ان کے لیے آسان تھا بے روزگاروں کو پہنچنے کے لیے، کیونکہ ان کے سارے جو بے روزگار ہیں وہ رجسٹرڈ ہیں. ان کے ان امپلائمنٹ بیورو جو ہے وہ سیدھی طرح رجسٹر کرتا ہے، اور اس کے ذریعے حکومت کے لیے بڑا آسان ہے ان کے بینک اکاؤنٹس میں سیدھے چیک بھیج دیں. ہمارے جیسے ملک میں، پاکستان میں، جدھر زیادہ تر ہمارا جو مزدور ہے، جو دہاڑی دار ہے، وہ رجسٹرڈ ہی نہیں ہے. تقریباً 75% سے کوئی کہتا ہے 80%، اس کے بیچ میں وہ لوگ ہیں جو رجسٹرڈ نہیں ہیں، جو بھٹوں پہ کام کرتے ہیں، جو عام چھابڑی لگاتے ہیں. یہ سب لوگ متاثر ہیں. تو اس لیے ہماری جو میری گورنمنٹ کی پوری کوشش تھی شروع میں کہ جیسے یہ ایک جب ہمیں لاک ڈاؤن کرنا پڑا تو سارا ہمیں یہ خوف آنا شروع ہو گیا کہ امریکہ اور یورپ کا تو اور پرابلم تھا. ان کے پاس تو کوئی پیسے کی کمی نہیں ہے، اور ان کے پاس اپنے یہ جو بے روزگار لوگ ہیں ان تک پہنچنے کی مشکلات نہیں ہیں، کیونکہ وہ سب رجسٹرڈ ہیں. لیکن ہمارے ملک میں تو یہ بہت ایک ہمیں خوف آ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے اس گھر میں جدھر ایک سارا دن کام کر کے ایک چھابڑی والا یا ایک دہاڑی دار اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے، وہ اگر بے روزگار ہو جاتا ہے اور 1 ہفتہ 2 ہفتے 3 ہفتے، تو ان کے لیے تو ان کے پتہ نہیں آیا، اللہ مدد کرے ایسے لوگوں کی کیا گزر رہی ہوگی ان کے اوپر. لہٰذا یہ پہلے تو احساس کیش پروگرام ہے. اس کے بعد یہ جو ہم نے یہ بہت بڑا پروگرام انشاءاللہ میں ہفتے کو اناؤنس کروں گا اور اس کی تفصیل آپ کو دوں گا. یہ بہت بڑا پروگرام ہے. کوشش یہ ہے کہ جو لوگ بچ جائیں، 1 کروڑ 20 لاکھ خاندان کو امیجیٹلی انشاءاللہ جو کیش پہنچ جائے گا. یہ جو ہمارا 12,000 کا پروگرام ہے، تو جو بچ جائیں گے انشاءاللہ وہ جو ہم اب رجسٹر کریں گے، سیٹرڈے سے شروع کریں گے، اور پھر جو ہمارے یہ ٹائیگر فورس ہے یہ ہر یونین کاؤنسل میں جا کے ڈیسک رکھے گی، وہ رجسٹرڈ کرے گی ان لوگوں کو، اور ان میں سے کئی سفید پوش بھی ہیں جو مشکل میں ہیں، ان کو رجسٹر کرے گی. اور پھر ہماری پوری کوشش ہے کہ ایک آپ جو مجھے فنڈز دیں گے پرائم منسٹر ریلیف، یہ کرونا ریلیف میں، ایک وہ 1 روپیہ اگر وہ آئے گا ان کو دینے کے لیے بے روزگاروں کو، تو 4 روپے گورنمنٹ آف پاکستان دے گی اس کے ساتھ. سو 1 لاکھ اگر وہاں سے آئے گا تو 4 لاکھ، 5 لاکھ ہمارے پاس ہو جائے گا پیسہ دینے کے لیے یہ جو بے روزگار ہمارے مزدور ہیں، سفید پوش لوگ ہیں. اور انشاءاللہ یہ بھی پروگرام شروع کریں گے. لیکن یہ کوشش یہ ہے کہ یہ ہم وہ وقت گزار لیں جب تک ہم لاک ڈاؤن کم کرتے جائیں. وہ جس طرح آپ کو دیکھ لیا کہ ہمارے ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے ہیں، ڈاکٹر فیصل پورے جو نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر ہے، آپریشن سینٹر ہے، وہ ہر روز ایویلیویٹ کرتا ہے، اس کے مطابق جا رہے ہیں، صوبوں کو بھی ساتھ لے کے چل رہے ہیں. تو جیسے جیسے ہم دیکھیں گے ہم یہ ایز ڈاؤن کریں گے تاکہ لوگوں کو روزگار ملے. کبھی بھی گورنمنٹ اتنے زیادہ لوگوں تک نہیں پہنچ سکتی. تو ان تک تو صرف جب تک ہم روزگار نہیں دیتے اور ہم روزگار کے موقع نہیں فراہم کرتے، جس طرح کنسٹرکشن ہے، جس طرح انڈسٹری ہے، جس طرح ٹیکسٹائل ہے، تو تب تک تو پوری طرح لوگوں کو یہ ریلیف نہیں ملے گا. لیکن اب سے تب تک انشاءاللہ کوشش کریں تک زیادہ سے زیادہ تر لوگوں تک پہنچ سکیں. لیکن آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ جو مشکل وقت ہے یہ ایک پوری قوم اس کا مقابلہ کر کے جیتے گی. اگر گورنمنٹ آپ کو صرف کہتی ہے کہ جی اگر ہم مسجدوں میں جانا ہے تو آپ اپنے اندر فاصلے پیدا کریں، سوشل ڈسٹینسنگ کریں، اور اگر آپ نہیں کریں گے تو نقصان تو ہم سب کا ہے. اگر ہم جیسے جیسے کھولیں گے اور ہمیں کھولنا ہے، جس طرح ایران نے کھول لیا، ایران کے ہمارے بہت برے حالات ہیں، انہوں نے زیادہ ہمارے ساتھ سے اپنے ملک کو کھول دیا ہے کاروبار کے لیے. اور اگر مصر اس طرف نکل گیا ہے تو جانا تو ہم نے بھی ادھر ہے. لیکن اس کی کامیابی تب ہوگی کہ اگر قوم مل کے خود ذمہ داری لے، قوم ذمہ داری لے کہ ہم نے خود اپنے اوپر ڈسپلن کرنا ہے، ہم نے بچنا ہے. یہ بڑی ہمیں پتہ ہے کہ یہ تیزی سے پھیلتی ہے، جب زیادہ لوگ اکٹھے ہو جائیں تو ہمیں خود ذمہ داری لینی پڑے گی. اور مجھے یہ بڑا برا لگتا ہے کہ ہم حکم دیں کہ جی اگر مسجد میں جا رہے ہیں تو ان کو مسجدیں بند کر دیں، نمازی وہاں جائیں تو پکڑ کے ان کو جیل میں ڈال دیں. ایک ذمہ دار قوم، ایک آزاد قوم خود ذمہ داری لیتی ہے.
اس کو ڈنڈے مار کے وہ کام کروانا جو کہ ان کی اپنی بہتری کے لیے ہے، وہ ایک ذمہ دار قوم نہیں کرتی، ایک آزاد قوم اس طرح نہیں کرتی. اور میں وہی چاہتا ہوں کہ اپنی قوم، ہم ایک ذمہ دار قوم بن کے مقابلہ کریں اس کا، سب اکٹھے مل کے اس مشکل وقت سے نکلیں. میں آپ کو اپنی حکومت سے یقین دلاتا ہوں کہ سارا وقت ہم سوچ رہے ہیں یہ مختلف جو چیلنجز آ رہے ہیں یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے اور کرونا کی وجہ سے، اور انشاءاللہ مجھے اعتماد ہے کہ اب تک اللہ نے ہمارے بڑا کرم کیا ہمارے پہ، اور جس طرح ہم جا رہے ہیں ہم وہ ملک ہوں گے جو کم از کم کرونا سے سب سے بہتری سے مقابلہ کر کے نکل سکتے ہیں. لیکن لاک ڈاؤن کے لیے یہ جو لاک ڈاؤن کے اثرات ہیں اس کا ہمارے نچلے طبقے پہ، کمزور طبقے پہ، غریبوں پہ زیادہ مشکل وقت آیا ہوا ہے، اور ہماری ساری کوشش یہ ہے کہ ان کے اوپر سے کم بوجھ پڑے. شکریہ، اور پاکستان پائندہ باد. ناظرین، گفتگو سن رہے تھے آپ وزیر اعظم عمران خان کی، اور ان کے ساتھ موجود تھی ان کی فعال اور متحرک ٹیم. کورونا وائرس کے حوالے سے اظہار خیال کرتے وزیر اعظم پاکستان کا یہ کہنا تھا کہ کئی ممالک کی نسبت ہمارے ملک میں حالات بہت بہتر ہیں، عوام بھرپور انداز میں تعاون کر